वलम तजिदनी शाकिरा वला अंत सलब्त निअमता बितर्क शुक्र। ए इलाही, तूने मुझे नेमतें अता फरमाई और तूने मुझे नेमतों पर शाकिर नहीं पाया। उसके बाद भी तूने नेमतों को सल्ब नहीं कर दिया तर्के शुक्र के जुर्म में। इलाही ऐबतलैतनी फलम तजिदनी साबिरा। ए खुदा, तूने मुझे आजमाइशों में डाला और फिर मुझे साबिर नहीं पाया। फला अंता अदम तशिद्दत बितर्क सब्र। खुदा, फिर तूने इन मसाइब को शदीद नहीं कर दिया सब्र के तर्क करने के जुर्म में। तू कैसा करीम है, ये तेरे करम के बयान के लिए ज़ुबानों में क़ुव्वत गोयाई नहीं। उसी सरकार सैयद शुहदा के नाम के साथ आज की मजलिस का आगाज़ करते हैं। तीसरी मजलिस आपकी खिदमत मुक़द्दस में, और एक तालिब इल्म की हैसियत के साथ इस यकीन के साथ हाजिर हुआ करता हूँ कि बारगाह इस्मत में अगर आना जाना ही कबूल हो गया तो पढ़ना तो अपने मकाम पर। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। उन्वान आपकी खिदमत में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व वसीयतुल अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दो उन्वानात को मर्ज किया गया है। बहरहाल दो उन्वानात ऐसे हैं जो अलग अलग भी हैं और एक भी हैं, और एक कैसे ना हो कि जो इनको समझे वो नेक हैं। सीरत पैगंबर क्या है, तारीख़ पैगंबर के गोशों के साथ वसीयत पैगंबर क्या है, दावत अमल के साथ। आयत कुरान से इस्तिफ़ादा कैसे किया जाए, वजीफ़े के बयान के साथ। और क्या कुरान मजीद ने इंसान को जीने का सलीक़ा सिखाया, उसके ऐलान के साथ। तो ये 3 आयतों का सिलसिला आज मुकम्मल हो रहा है। सूरह मोहम्मद आपकी खिदमत मुक़द्दस में 2 रोज़ से मुसलसल है और आज भी इसका तसलसल है। उसने इत्तफ़ाक़ है, आयत नंबर 3 है और मजलिस का नंबर भी 3 है। ये नंबर बड़े अच्छे लगते हैं अगर आले मोहम्मद वाले हों। और जो आले मोहम्मद वाले न हो वो नंबर कभी अच्छे होते ही नहीं हैं। इसी मुनासिबत से आयत नंबर 1, आयत नंबर 2, आयत नंबर 3 का पैगाम खुलासा करते हुए कि अभी जाना तो असलन आयत नंबर 4, 5 और 6 तक है। आपको याद होगा मैंने सूरह का नाम बयान किया था, सूरह क़िताल, और अभी तक क़िताल इसमें आया नहीं है। इसका मतलब अभी असले मौजू सूरह का वहां पहुंचा नहीं है कि जहां से इसके नाम को समझना मेरे और आपके लिए आसान हो जाए। तो पहला मरहला परवरदिगार आलम ने आयत नंबर 1 में अल्लज़ीना कफ़रू के ज़रिए से बात को पहुंचाया। वो जो काफिर, कुफ़्र इख्तियार करने वाले। काफिर किसे कहते हैं, काफिर का मसला क्या है, कुछ बातें आपकी खिदमत में इस एतबार से बयान करना चाहूँगा। काफिर का तर्जुमा क्या है? अल्लज़ीना कफ़रू, वो जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया। याद रखिए, कोई इंसान शिक्म मादर से काफिर पैदा नहीं होता, कुफ्र इख्तियार किया जाता है, इस्लाम लेकर पैदा होता है। कुल्लु मौलूदिन यूलिदो अला फितरतिल इस्लाम, हर आने वाला मौलूद फितरत इस्लाम लेकर आता है। अब फितरत इस्लाम अगर बाहर के दीन इस्लाम से मैच करे तो मुसलमान हो जाता है, वरना पालने वाले उसे जो बना दें, ये पालने वालों का ही तो मसला है। तो याद रखिए लफ्ज़ काफिर के हवाले से, एक तो काफिर वो है जिसने कलमा पढ़ा ही नहीं है,
اس کافر کی وضاحت میں پہلا جملہ، نجاسات کل 10 ہیں، اور 10 کو یاد کرنا مشکل نہیں ہے، 10 آپ کے بس میں ہیں اگر یاد کرنا چاہیں تو۔ اس میں بھی اگر تلاش کریں تو کافر کے نجاسات کے عنوان سے نمبر آگے جا کر ہے، بعض جگہ 8واں نمبر، بعض جگہ 6واں نمبر۔ تو کافر نجس، تو 3 عنوانات کافر کے بیان کیے گئے۔ کافر اسے کہتے ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرے۔ پہلا مسئلہ بہت غور کیجئے گا، سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے، پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ جو وجود خدا کا انکار کرے اسے کافر کہتے ہیں، ہم اسے منکر کہتے ہیں۔ انکار سے منکر ہے، چھپانے سے کافر ہے۔ جو خدا کے وجود کی حقیقت کو چھپا لے وہ کافر ہے۔ جو خدا کی توحید کو زبان سے ظاہر نہ کرے، چھپا لے، وہ بھی کافر ہے۔ یہ دونوں ایک ہی عنوان میں آتے ہیں، کافر۔ دوسرا کافر وہ ہے کہ جو غلو اختیار کرے، یعنی اہل بیت اطہار میں سے کسی ایک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یا تو خدا کے ساتھ شریک بنا دے، یا یہ کہے کہ خدا ان کے وجود میں حلول کر گیا ہے۔ پھر کبھی اگر اس بحث پہ جائیں گے تصوف کے اعتبار سے، تو تصوف اور تشیع میں کیا فرق ہے، ایک بہت طویل عنوان ہے، یاد رکھیے۔ تشیع اور ہے، تصوف اور ہے۔ اور تصوف وہ والا جو آل محمد سے ہٹ کر ہو، میں تو کہاں کرتا ہوں۔ تقوی بھی اگر آل محمد کے بغیر ہو تو لقوہ سمجھ میں آتا ہے، تقوی نہیں۔ کیا تصوف ہوگا؟ صوف سمجھ میں آتا ہے، صوف، اون کے کپڑے پہننے کا نام تصوف ہے۔ خدا کی راہ کے سالک کہاں، در آل محمد سے دور چلنے والے کہاں ہو سکتے ہیں؟ انہیں کیا خبر خدا کیا ہے؟ 360 میں کسی ایک کو مانتے چلے آ رہے ہیں، وہ جو 360 کو لا کر دے اسے کہتے ہیں محمد۔ لا کر کے بتائے کہ 360 نہیں ہے، وہ ایک کون سا ہے، اس سے میں سجدہ کر رہا ہوں۔ لفظ غلو کے اعتبار سے اسے بھی کافر کے نام سے یاد کیا گیا۔ غالی کافر ہے، خدا کی توحید کا منکر، خدا کے وجود کا منکر کافر ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا شخص کافر ہے کہ جو کسی بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض کی بنیاد پر دشمنی کا اظہار کرے، اسے آپ ناصبی کہتے ہیں۔ تو یہ 3 جملے مکمل ہوئے کافر کے اعتبار سے۔ توحید کا انکار، امامت کے بارے میں غلو اور امامت کے بارے میں قصر کر دینا، اس کے ساتھ ساتھ کافر کے احکامات میں سے کافر خود بھی نجس ہے، کافر کے بال بھی نجس ہیں، کافر کے ناخن بھی نجس ہیں، کافر کا پسینہ رطوبت بھی نجس ہے، کافر کے گھر اگر بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ بھی کافر کے حکم میں شمار کیا جاتا ہے، جب تک کہ الگ سے اسلام کا اظہار نہ کر دے۔ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جس سے کافر والدین پالتے ہیں مسلمان نہیں ہوتا۔ وہ کیسے والدین تھے کہ جنہوں نے پالا تو محمد بنا دیا؟ میں نے عنوان کا اشارہ بھی کر دیا، مسائل کے بیان۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ، اگر کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے موجود ہو جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے یا کافر، اور کوئی مسلمانوں کی علامت بھی ظاہر نہ ہو، اس کو پاک کہیں گے یا نجس کہیں گے؟
بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کل بھی اور پرسوں بھی کچھ بچوں نے ایک سوال مجھ سے بار بار پوچھا کہ شیطان کا اصلی نام کیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ملاقات ہو تو پوچھوں، ماہ رمضان میں وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے، جب چھٹی ختم ہوگی تو کہیں ملاقات ہوگی، گھبرائیے نہیں، کہ وہ انبیاء سے مل سکتا ہے تو پھر آپ سے تو اور ہم سے تو مل سکتا ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی شیطان اپنے آپ کو شیطان نہیں کہتا، یہ صرف منافق ہی ہے جو اپنے آپ کو منافق کہلوانے میں فخر محسوس کرے۔ شیطان کبھی اپنے آپ کو شیطان نہیں کہتا۔ تو شیطان کا اصل نام کیا ہے؟ تو اصل نام بچوں نے یاد کر لیا ہے، کیا نام بتائے؟ عزازیل۔ تو عزازیل تو عبرانی زبان کا لفظ، امام رضا علیہ السلام کی روایت کے اعتبار سے اس کا عربی نام حارث ہے۔ عربی لغت کے لحاظ سے شیطان کا نام حارث ہے۔ اب میں اپنے آپ کو روک بھی رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کا شجرہ پڑھنا شروع کر دوں۔ ابا کا نام کیا ہے، اس کی اماں کا نام کیا ہے، اس کی بیوی کا نام کیا ہے، اس کے بچوں کے نام کیا ہے، سب ملے گا۔ شیطان کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، رہتا کہاں پر ہے، علماء نے اس پہ کتابیں لکھی۔ خیر، بات سے بات آگے بڑھ رہی ہے، تو اگر تلاش کیجئے کسی ایسے انسان کو جس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی علامت پروف نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، تو اب اس کو جس کو نہیں جانتے کافر ہے یا مسلمان، حکم کیا ہوگا؟ بہت آسان کر دیا شریعت مقدسہ نے، ورنہ زندگی عذاب ہو جاتی۔ اس کا حکم طہارت ہے، اس کے بارے میں علم نہ ہو اور علامت مسلمان اس سے ظاہر بھی نہ ہو رہی ہو۔ جب علامت ظاہر ہو جائے پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی، بات تو وہیں تک ہے نا جہاں علامت نہیں ہے۔ جب علامت نہیں ہے تو کیا کہیں اسے؟ اس سے ہاتھ لگا، اس سے ہاتھ ملا لیا، سیٹ پہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایئرپورٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ویٹنگ ایریے میں، لاؤنج میں بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ کوئی آگے بیٹھ گیا، اس سے ہاتھ ملا لیا، آپ نہیں جانتے مسلمان ہے غیر مسلمان ہے، کوئی علامت، کبھی نام پوچھ لیں تو شاید نام سے بات واضح ہو جائے۔ کبھی کبھی نام کا پوچھ لینا بھی بہت سے مسئلوں کو آسان کر دیتا ہے، مگر ہر ایک اپنا نام بتاتا کہاں ہے؟ اور نام پوچھا تھا معصوم نے ملحد سے، زندیق سے، مادہ پرست، خدا کے وجود کے منکر سے، تو نام بتائے بغیر اٹھ کے چلا گیا۔ باہر جا کے تو بڑے زیادہ وہ کرتا تھا کہ میں ابھی جاتا ہوں، یہ کیا ان کے امام ہیں اور کیا ان کا نام ہے، میں ابھی ان سے مناظرہ کرتا ہوں۔ جب نام پوچھا مولا نے تو نام کا جواب دیا بغیر اٹھ کے چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا مناظرہ جیتے یا ہار گئے؟ کہتا مناظرہ ہوا ہی نہیں، حالانکہ مناظرہ تو ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا انہوں نے نام پوچھ لیا؟ تو پھر کیا میں نام اگر بتاتا تو کیا بتاتا؟ نام تو عبداللہ ہے۔ عجیب مسلمان ہیں، رسول کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ جو اللہ کو ہی نہ مانتا ہو وہ عبداللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر چھوٹا سا سبق صادق آل محمد کے در کے غلاموں سے سمجھ میں آ جاتا تو میں پیغمبر کے والد کا اسلام سمجھ میں آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے عنوان سے بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوں کہ سیرت کے بیان میں ان دو شخصیات کا حوالہ آنا لازم ہے۔ تو اب اگر اس کو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کو مسلمان کہیں یا غیر مسلمان کہیں تو کیا کہیں گے؟ نام مسلمان کا دیجئے کہ نہ دیجئے، مگر نجاست کا حکم اس پر نہیں ہوگا۔
بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہمارا مراجع الزام نے. لیکن دو باتیں یاد رکھیں، صرف اس پر یہی حکم رہے گا کہ نجاست کا حکم اس پر آپ نہیں لگائیں گے. لیکن اگر یہ رشتہ مانگ لے کسی مسلمان عورت کا، رشتہ نہیں ہوگا. جب تک اسلام ثابت نہیں ہوگا کسی مسلمان عورت کو نکاح میں دیا نہیں جائے گا.